वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम मेलों की बात करते हैं सो पंजाब के कल्चर में इन मेलों ठेलों की एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जब भी कोई मेले लगते हैं, माजी में तो बहुत ज़्यादा लगते थे, अब कम लगते हैं, लेकिन ये जो मेले होते हैं ना, ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक, आप कह लें, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का किरदार अदा करते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, आकर इसको एक एक्चुअली में इंजॉय किया जाता है और इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। लेकिन साइंस को मेलों के साथ अब जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए लाहौर साइंस मेले का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें बच्चे भी आ सकेंगे, जिसमें बड़े भी आ सकेंगे, जिसमें यंगस्टर्स भी आ सकेंगे। लेकिन ये लाहौर साइंस मेला है क्या, और साइंस को किस तरह से मेलों के साथ जोड़ा जा रहा है, और क्या क्या चीज़ें इसमें ऑब्वियसली उनको दिखाया जाएगा, किस नौइयत की एक्टिविटीज़ होंगी, इसका वेन्यू क्या होगा, और कितना ऑब्वियसली ये कितने डेज़ पर मुश्तमिल होगा, ये सब अभी हम जानेंगे। और हमारे साथ इस वक्त इसके ऑर्गेनाइज़र लाहौर साइंस मेला आमना लाल हुसैन हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं, और साथ ही साथ चीफ़ ऑर्गेनाइज़र लाहौर साइंस मेला अबू बकर सिद्दीकी भी हमारे साथ इस वक्त गुड मॉर्निंग लाहौर के मेहमान हैं। सो आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू अबू बकर साहब। सबसे पहले ये कि किस तरीके से मेलों को साइंस के साथ जोड़ा जा रहा है, इसके लिए आप मेलों में क्या क्या ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं या करवा रहे हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक साइंस मेला है? जी शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये आपने प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम लाहौर साइंस मेले के बारे में बात कर सकें। बेसिकली लाहौर साइंस मेला एक ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की एक काविश है जो 97 से पाकिस्तान में साइंस के फ़रोग़ पे काम कर रही है। तो लाहौर साइंस मेला उसी की एक ड्राइव है। हम 2009 से एक यूनेस्को ने एक फल्कियाती मेलों का साल अनाउंस किया, और ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी ने उसमें पूरे पाकिस्तान में एक फल्कियाती मेले लगाए जो पब्लिक प्लेसेस पे लगाए, जो अवामुन्नास के लिए फ्री थे। वहाँ पे जब हमने ये महसूस किया कि बच्चे बड़े जब टेलीस्कोप से पूरी दुनिया का पूरी फल्कियात का मुशाहिदा किया, तो उनमें एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई। उन्होंने देखा कि ये एक नई दुनिया है। तो हमने ये सोचा कि साइंस को भी, बाकी शोबों को भी एक मेले के समा में हमें एक उसको ढालना चाहिए। तो लिहाजा लाहौर साइंस मेला उसी की एक काविश है। ये 5वां साइंस मेला है, और हमने इसमें ये कोशिश की है कि साइंस को एक जश्न के तौर पे मनाया जाए, एक फेस्टिविटी के तौर पे मनाया जाए। अच्छा देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि साइंस को एक फेस्टिविटी के तौर पर मनाया जाए, सेलिब्रेशंस हों, मेले की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, उसमें साइंसी एक्टिविटीज़ क्या होंगी? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखें, मेले का असल मकसद जो एक आम तौर पर लिया जाता है वो एक जश्न है। जैसे आप एग्ज़िबिशन या फेस्टिवल का नाम लें तो एक बड़ा एक खुश्क सा होता है कि एक स्टैटिक सी चीज़ें होंगी जो आप जाके देखेंगे। मेलों से तो मेरे दिमाग में यही आता है, जब हम पंजाब के कल्चर में मेलों की बात करते हैं तो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होंगी, कतलम्मे होंगे, पठूरे होंगे, झूले होंगे, कुल्फियाँ होंगी, और इसके साथ साथ पपेट शोज़। नॉर्मली मेलों की ये एक्टिविटीज़ होती हैं, बट साइंस मेले की क्या एक्टिविटीज़? हाँ, मैं अगर आप की इसी बात से एक बात करूँ कि पुराने ज़मानों में एक बैसाखी का मेला लगता था, उसमें एक बंदे ने एक झूला बनाया हुआ था, एक तरफ हैवी लोड रखा होता था, दूसरी तरफ बच्चे बिठा के उसको घुमाते थे, तो उसके पीछे एक साइंस थी। लिहाजा लाहौर साइंस मेला भी पूरे पाकिस्तान में से ऐसे एग्ज़िबिटर्स को इकट्ठे करके लाता है जो किताबों के अंदर सिमटी हुई मज़ामीन को एक्टिविटी के तौर पे बच्चों के सामने पेश करते हैं। अब मैं आपको मेले के बारे में अगर थोड़ा सा बताता चलूँ, पाकिस्तान के तमाम स्कूल से लेके, जो गवर्नमेंट के स्कूल से लेके पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बड़े इदारे तक अपने अपने मॉडल्स, इंटरेक्टिव मॉडल्स लेके हमारे मेले में आते हैं, और जिससे बच्चे फैसिनेट होते हैं। एक आखिरी बात ये भी करना चाहूँ इसके जवाब में कि हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि मैंने बड़े होकर ये बनना है। जैसे आप घरों में पूछते हैं बेटा आपने क्या बना, कभी वो डॉक्टर कहेगा, 3-4 महीने बाद शायद वो आपको ये भी कह दे कि मैंने इंजीनियर बनना है, क्योंकि उसको कोई ना कोई चीज़ फैसिनेट कर रही होती है। तो एक अंदर के साइंसदान को खोजने का मौका मिलना चाहिए हर एक बच्चे को। यानी कि आपका ये कहना है कि जो भी बच्चे जो हैं वो अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं, किसी ना किसी अंदाज में वो लोगों के सामने उसका डिस्प्ले करें, किसी ना किसी एक्टिविटी की सूरत में, तो बेसिकली ये होगा। लेकिन इसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपसे सुनना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले आमना को अब इतनी देर खामोश नहीं बिठाना। आमना, मुझे बताएं इस मेले का वेन्यू क्या होगा, कितने डेज़ पर ये मुश्तमिल होगा ये मेला?
ٹھیک ہے. لاہور سائنس میلے کا اس سال کا وینیو ہے کرسٹن ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول، اٹس ان شادمان، اور اس کی ڈیٹس ہیں 28 اور 29 اکتوبر. یہ 2 دن کا فیسٹیول ہوتا ہے اور اس کی ٹائمنگز ہوتی ہیں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک. لیکن کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ پیویلینز ہیں پورے میلہ کے نا، ایگزیبیٹرز کا ایک بہت بڑا پیویلین ہے جس کے اندر 100 سے زیادہ ایگزیبیٹرز آل اوور پاکستان وہاں سے آئے ہوئے ہیں. آرگنائزیشنز ہیں پاکستان اٹامک انرجی جیسے ابو بکر نے کہا. اس کے علاوہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی آ رہے ہیں کراچی سے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے ٹی ڈی ایف سینٹر ہے جن کا ایک بہت بڑا وینیو ہمارے پاس ہے، پیویلین ہے ان کا. اس کے علاوہ اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ایون سندھ کے ایریا سے بہت ایسے بچے آ رہے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، سائنس کے بارے میں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ پہلی بار یہاں پہ آ رہے ہیں. اچھا، ہاؤ ڈو یو گیدر پیپل؟ مطلب پورے پاکستان سے آپ لوگوں کو اکٹھا کیسے کرتے ہیں؟ کیا مختلف اسکولس کو انویٹیشنس جاتے ہیں؟ پھر یہ اسکولس یا انسٹیٹیوٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، پرائیویٹ ہوتے ہیں؟ اور آبویسلی ابھی میں کچھ آپ کے ویژولس دیکھ رہی تھی تو اس میں بچوں نے یونیفارم پہنا ہوا تھا، سو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ایک میلہ تو ہے لیکن یہ ایک تعلیمی سرگرمی کے طور پر ہے، یعنی کہ آپ یہ نہیں کہ اس میں ڈریس کوڈ آپ کا کوئی بھی ہو، یو ہیو ٹو بی ان یور یونیفارم. تو یہ چیزیں بھی تھوڑی سی بتائیں. اچھا، تو میلہ لاہور سائنس میلہ اٹس اے فیوژن آف ماڈرنٹی پلس ٹریڈیشن. ہم لوگ کس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں، وی رائٹ لیٹرس. ہمارا لیٹر ہیڈ ہے، اس کے اوپر ہم لیٹرز لکھتے ہیں. پہلے ہم انوائٹ کرتے ہیں ایز این ایگزیبیٹر کہ اگر آپ کے پاس ماڈلس ہیں، ورکنگ ماڈلس ہیں، یا آپ کسی ایکسپیریمنٹ پر کام کریں تو آ کے آپ بالکل فری آف کاسٹ وہاں پہ ایگزیبٹ کریں، ڈیمانسٹریٹ کریں لوگوں کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایسے بھی اداروں کو اپروچ کرتے ہیں جو نیشنل لیول پر ہیں، جو انٹرنیشنل لیول پر ہیں. جیسے ہمارے ایک بہت ہی فیسینیٹنگ ایگزیبٹ ہے سن کی طرف سے، LHC ٹنل، اٹس لارج ہیڈرون کولائڈر. اس کے اندر پروٹونز آپس میں کولائڈ کر رہے ہیں. بچوں نے یہ تو پڑھا ہوتا ہے کہ نیوکلیس ہے، اس کے یہ سب اٹامک پارٹیکلز ہیں، پھر لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ سب اٹامک پارٹیکلز کے بھی ایکسٹرا آگے سے پارٹیکلز آ گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کتابوں میں پڑھ لیا، وہ بھول گئے اس بات کو. لیکن جب وہ اس ایک پوری ٹنل کے اندر اس کو دیکھتے ہیں، اس کو ایک گیمیفائڈ ورژن میں دیکھتے ہیں، اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو اٹ بلڈز اے کیوریوسٹی ان دیم کہ وہ جا کے گھر جا کے اس سبجیکٹ کو پڑھیں گے، اس کے بارے میں مزید جانیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک پلانٹیریم ہے جس کے اندر آپ جب بیٹھتے ہیں، ڈوم شیپڈ ہے، اس کا ایک اسپیسیفک پروجیکشنز ہوتی ہیں اور آپ پورے یونیورس کی کوئی بھی ڈاکیومنٹری لگا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس کے اندر بھی اردو کے اندر خود سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، ڈفرینٹ ڈاکیومنٹریز بنائی ہوئی ہیں. تو اٹس این اوپن اینڈیڈ، چاہے ہمارے پاس 5 سال کا بچہ آ رہا ہے، چاہے ہمارے پاس ایک بزرگ آ رہا ہے. اچھا، ایک یہ آپ نے تو تمام چیزیں بتا دی اور کس طرح سے آپ مختلف سکولز وغیرہ کو انویٹیشن بھیجتے ہیں اور اس طرح سے یہ چیزیں تو ہو گئی. لیکن ابو بکر ایک اور یہ چیز کہ اس میں ابھی کون کون آ سکتا ہے، یعنی کہ اس کے وزٹرز، کیا یہ اوپن انویٹیشن ہے اگر میں بھی آنا چاہوں وداؤٹ ہیونگ اینی انویٹیشن، یا کس طرح سے لوگ آ سکتے ہیں؟ یہ جو اس کا نا ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے. ہم نا پہلے ایک بڈ اوپن کرتے ہیں جس میں وینیو پارٹنر ہمارے ساتھ ایز اے ہوسٹ پارٹنر ہمیں اپلائی کرتے ہیں، اور وہ اسکولوں کے درمیان آپ کہہ لیں ایک جنگ ہوتی ہے. اس دفعہ کرسٹن ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول نے شادمان میں جو ہے وہ ہمیں قائل کیا کہ ہم آپ کو ایز اے وینیو ہوسٹ کریں گے. تو بیسیکلی یہ تمام قسم کی پبلکلی فری ہے، صبح 9 سے شام 5 بجے تک، یعنی کہ anybody can come and visit. ہم نے جو لاسٹ میلوں میں ایکسپیرینس کیا تھا تو ہمیں گدھا گھر بھی وہاں پہ ملے تھے، ان کے بچے بھی ہم نے دیکھے تھے، اور آ کے وہ دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ یہ گھومتی ہوئی چیز کیا ہے، کس طرح سے گھوم رہی ہے، کوئی ڈی این اے اسٹرکچر. بٹ ہاؤ ڈو یو پبلسائز اور ایڈورٹائز دس ایونٹ کہ کس طرح سے زیادہ لوگ آئیں، آپ اپنے اس ایونٹ کو پروموٹ کریں؟ دس از دا ون پلیٹ فارم، بٹ اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے میڈیمس کو آپ یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے نا جو سب سے پہلے ہماری نا نارملی تو ہم نا ایک سوشل میڈیا پہ کمپین لانچ کرتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے ایک والنٹیئرس کی کال دیتے ہیں، جس میں تقریباً زیادہ تر تو لاہور سے لیکن پنجاب سے کوئی 350 پلس والنٹیئرس رضاکارانہ طور پہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. کوئی سائنس کمیونیکیٹر بنتا ہے، کوئی لاجسٹکس میں جاتا ہے، کوئی سیکیورٹی میں جاتا ہے، جو اس میلے کو آرگنائز کرنے کے لیے ہمیں ایک فورس آپ کہہ لیں، ایک والنٹیئر فورس چاہیے ہوتی ہے. تو ایک تو وہ بہت بڑا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں تھرو بینرنگ اور اس قسم کے، اور ہم نا لیٹرز لکھتے ہیں پورے پاکستان کے اسکولوں میں، وہ گورنمنٹ کے اسکولز ہوں یا پرائیویٹ اسکولز ہوں،
کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں ایز این ایگزیبیٹر اور ایز این وزٹرس. جیسے ابھی ہمیں آتی ہیں کالز آتی ہیں کہ سندھ کے بہت سارے علاقوں سے ایسے کہ ہم اس کو ایز این وزٹر ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم ان کی ٹائم سلاٹس, ان کی بسیز کہ اگر ہمارے پاس فنڈ ہوں تو ان کو فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور ان کو پورا وینیو کو وزٹ کرواتے ہیں اور ایکسپیرینس کرواتے ہیں سارے ایگزیبیٹر کو. تو نارملی یہ طریقے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ مختلف بچے یہاں پر آتے ہیں, مختلف سائنسی ماڈلز لے کر آ رہے ہوتے ہیں, سو کچھ آپ ایگزامپلز یہاں پر کوٹ کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں کو ڈیپتھ میں پتہ لگے کہ اس میں ایکٹیویٹیز کیا کیا ہوں گی, کس طرح سے مختلف ماڈلز ہوں گے, سائنسی ماڈلز ہوں گے, سو دیکھنے کو کیا ملے گا. سو کچھ ایسی ایگزامپلز آپ کوٹ کرتے ہیں. دیکھیں جیسے نیوٹن کے 3 لا ہیں, ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں لیکن ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہیں. تو ہم نے ایک ایسی مشین بنائی ہے وہاں پہ کہ ہمیں وہ ایک ایسی مشین جو نیوٹنس کے 3 لا کو ڈیمونسٹریٹ کر رہی ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے کام ہو رہا ہے, میں اس کو چھو سکتا ہوں, میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں. تو خوارزمی سائنس سوسائٹی کا ایک حیرت گھر بنتا ہے, جو آپ کہہ لیں ایک میوزیم بنتا ہے. اس میں تقریباً کوئی 50+ ایکسپیریمنٹس ہیں جو فزکس, کیمسٹری, بایو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کی ڈیمونسٹریشنز ہیں. اب جو بھی بچہ وہاں پہ اس وینیو میں یا اس حیرت گھر میں داخل ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ کس طرح سے فزکس جو ہے ہماری زندگی میں یا ہماری کتابوں میں کس طرح سے ہم اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو آپ جو چیز دیکھتے ہیں, جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے لرننگ بیسس پہ. اچھا, یہ مجھے نا تھوڑا سا اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو میرے اسکول میں نا سائنس ایگزیبیشنز ہوتے تھے, لیکن آبویسلی اس میں صرف اور صرف اسکول کے اپنے بچے ہوتے تھے. آپ لوگوں نے مختلف اسکولس کے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ماڈلز وہاں پر ڈسپلے کیے جائیں گے. جس طرح سے میں نے سائنس ایگزیبیشنز اٹینڈ کیا یا جس طرح سے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, تو ونڈ مل جو ہے وہ کس طرح سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتی ہے, سو وہ ایک ماڈل بنا ہوتا تھا اور بچے دیکھتے تھے. پھر ایک بمپر کار ٹائپ کے وہ بیٹری والی گاڑی کس طرح سے چل سکتی ہے. سو میرے خیال میں یہ مختلف چیزیں ہیں اور یہ میلہ بھی اسی طرح کا ہے, لیکن یہ آبویسلی ایک بڑے لیول پر ہے, اس سے پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں. لیکن میں ایک اور چیز جو بھی ہم ویژولز ناظرین کو بھی دکھا رہے تھے اس میں نوٹ کر رہی تھی کہ بچے ہی ہیں, اسکولس کے بچے ہیں. سو آپ لوگ صرف اور صرف اسکولس کو دعوت دیتے ہیں یا مختلف کالجز یا یونیورسٹیز کو بھی دیتے ہیں؟ کیونکہ میرے سامنے جو ویژولز آئے ہیں اس سے مجھے یہی گیس ملا ہے, کلو ملا ہے کہ یہ اسکولس کا. میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا مزید بتاؤں. اس دفعہ ہمارے پاس تقریباً 7 سے 8 ملک بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. جیسے سن دنیا کے ایک سب سے بڑی فزکس کی لیبارٹری ہے جو پارٹیکل فزکس, اس کے جو سائنس کمیونیکیٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاؤ, وہ اٹ سیلف پچھلے میلوں میں بھی آئے ہیں, وہ آ رہے ہیں اپنی ایک نئی تخلیق کے ساتھ پارٹیکل فزکس کے ساتھ سوری. اس کے علاوہ اٹامک انرجی کمیشن جو پاکستان کے بڑے ادارے ہیں وہ اپنے اپنے ماڈلز لے کے آتے ہیں. پاکستان کی لیڈنگ یونیورسٹی, گورنمنٹ کالج, ایف سی کالج اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس لے کے آتی ہیں اور بچوں کو فیسینیٹ کرتے ہیں. تو اس میں صرف اسکول کے بچے نہیں, جیسے لاسٹ میلے میں ایک 60 سالہ بزرگ آئے اور انہوں نے جب وہ ایک ڈیمونسٹریشن دیکھی تو میں 40 سال سے سوچ رہا تھا یہ کیا ہے, آج مجھے پتہ چل گیا. تو یہ جتنا ایکولی بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے اتنا بڑوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب نا ایک اور چیز کہ واٹ ڈو یو تھنک لاہور سائنس میلہ یا اس طرح سے اگر ہم اس کو سائنس ایگزیبیشن کا بھی نام دے لیں, آئی ایم شیور اگر اس کو میلے کا نام دیا گیا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ انگریڈینٹس میلے والے بھی شامل ہوں گے, کتنے امپورٹنٹ ہے, اس سے ہماری سوسائٹی کو, ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا, تو اس کے اندر ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. پہلا یہ کہ کیونکہ جب بھی آپ ایک بچے کو آج کل دیکھیں نا اور آپ اس سے پوچھیں گے آپ نے کیا بننا ہے, آپ کا کون سا سبجیکٹ آپ کو انٹرسٹ دیتا ہے, تو دے آر ویری ویگ اباؤٹ دیئر فیوچر کہ ہم نے کیا بننا ہے ایگزیکٹلی. انہیں پتہ ہے کہ سائنٹسٹ بننا ہے لیکن انہیں سبجیکٹ نہیں کلیئر ہوتا. اور جب وہ اس نہیں انہیں پتہ لگتا نا تو ان کی کیوروسٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کچھ بھی بن جائیں گے یا ہم بالکل ختم کر دیں گے. تو لاہور سائنس میلہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ہے, انٹرنیشنل پارٹیسپیشن سے اسپیشلی انہیں ایک پلیٹ فارم دیتا ہے کہ وہ کنیکٹ کر سکیں ریسرچر سے, ایکسپرٹ سے, اور جب وہ چیزوں کو دیکھیں گے ان کے اندر کیوروسٹی پیدا ہوگی. جب کیوروسٹی ہم وہ اسپارک ہم اگنائٹ کر دیتے ہیں تو ان کے اندر ایک ڈریم پیدا ہو گیا ہے اور وہ پھر اس کو آگے پرسو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے بہت سے ڈیمانسٹریٹرز ہیں جن کو ہم ٹرین کرتے ہیں پورا 1 مہینہ 2 مہینے لگا کر, جو 8th کلاس کے بھی آپ کو ملیں گے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ملیں گے. تو
ان کا ڈفرینس ایج ڈفرینس ہے لیکن ان کی کیوریوسٹی میں بالکل آپ کو گیپ نہیں نظر آئے گا, اور وہ آرام سے اس ڈیمانسٹریشن کو سیکھتے ہیں, اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ان کے اندر کیپیبلٹی بنتی ہے. اس کے علاوہ جیسے ابو بکر بتا رہے تھے کہ ہماری انٹرنیشنل پریزنس اچھی ہوتی ہے. اس بار بھی ہمارے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی جو کہ بہت ایک ریناؤن یونیورسٹی ہے, وہاں کے پروفیسرز آ رہے ہیں. دے ول ٹاک اباؤٹ ایسٹرو لیبس, ایک بہت ہی پرانا اور ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہماری ہسٹری کا, استر لیب جسے کہتے ہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آئیں گے اور یہاں پر آ کے بتائیں گے, سو کیا اس کے لیے پراپر انتظام, یعنی کہ یہاں پر اسپیچز یا ڈسکشنز بھی ہوں گی, پینل ڈسکشنز بھی ہوں گی اس میلے میں؟ اس کے اندر ہمارا جو آڈیٹوریم کا ایک تو ایک باہر میلہ لگتا ہے نا, ایک ہوتا ہے جو اندر میلہ لگا ہوتا ہے انڈور کلاسز میں جس کے اندر ورک شاپس ہو رہی ہوتے ہیں. ایون ہماری ایک ورک شاپ ہے جس کے اندر وہ سیٹلائٹ بنانا سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے آڈیٹوریم کا اسکیجول ہے اٹس جسٹ جام پیکڈ, کہ ایک کے بعد ایک ہمارے پاس ایک اسپیکر ہے جو آ کے بتائے گا. اس کے اندر جیسے سن کے ان کی ٹاک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں جو لائیو آ کر اس کے بارے میں بتائیں گے, ایسٹرو لیب کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ابو بکر, ایک آخری سوال لیکن کوئکلی جواب چاہوں گی. کسی بھی میلے میں یا اس طرح سے جب بھی کسی فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے, کسی ایونٹ کو آرگنائز کیا جائے, اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ, کنسنٹریشن اور فوکس میں وہ چیزیں رہیں, لوگ انجوائے کریں. سو ہاؤ ڈو یو میک شیور آف اٹ کہ لوگ انجوائے کریں, لوگوں کی اٹینشن جو ہے وہ اس طرف رہے. سو اس کے لیے آپ نے کیا چیزیں دماغ میں سوچی ہوئی ہیں؟ یہ نا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے, کچھ 4-5 مہینے لگتے ہیں اس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے. تو جب بھی کوئی وزٹر آئے گا اس کو ایک فلور پلان ملے گا کہ اس پورے وینیو میں کس سائنسی شعبہ کس جگہ پہ موجود ہے. اس کے علاوہ واک ویز بڑے کشادہ ہیں, واش رومز, فیمیل کامن رومز اور پراپر سٹنگز, اور ایک اس کے اندر ایک فوڈ میلہ بھی ہے. تو تقریباً کوئی 30-40 اسٹالز ہیں, کیونکہ یہ اتنا بڑا میلہ ہے لوگوں کو 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کچھ ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے پراپر انتظام ہر لحاظ سے یعنی کیا کہ گیا, لنگر کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ میلہ دیکھیں, سائنس میلہ دیکھیں, سائنسی چیزیں دیکھ رہے ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریفریشمنٹ کا بھی انتظام جو ہے وہ موجود ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ آل دا ویری بیسٹ. اچھے طریقے سے یہ ہو, زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور انجوائے کریں اور کچھ نہ کچھ سیکھ کر یہاں سے جائیں. بہت شکریہ ابو بکر اینڈ آمنہ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. ویورز ابھی ایک بریک, واپس ملیں گے آپ سے ایک بریک کے بعد.